बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद। आज 20वां दर्स है और 20वें पारे की बाज़ मज़ामीन हम इंशाअल्लाह आज के दर्स में बयान करेंगे। 20वां पारा शुरू में सूरह नमल है और इसका जो पहला सफ़ा है 20वें पारे का, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद के दलाइल को ज़िक्र किया और एक बड़े अजीब अंदाज से फरमाया कि अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान किसने बनाया, व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन, बारिशें किसने उतारी, फ़अंबतना भी हदाइक़ ज़ात बहजा, जिनके साथ खूबसूरत सब्ज़ा और बागात उगा दी, मा कान लकुम अन तुंबितू शजरा, तुम तो ये सारा कुछ नहीं उगा सकते, अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी है जो ये काम करे, अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारन, ज़मीन को बिछौना किसने बनाया, वजअल खिलाला अनहारन, इसके बीच में नहरें किसने बनाई, वजअल लहा रवासिया, पहाड़ किसने बनाए, वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, और दो पानियों के दरमियान में पर्दा किसने कायम किया, अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ, परेशान जब परेशानी के आलम में पुकारता है तो कौन उसकी पुकार को कबूल करता है, वयक्शिफुस्सू, तकलीफ़ें कौन दूर करता है, वजअलकुम खुलफ़ाअल अर्ज़, और तुम्हें किसने ज़मीन में जानशीन बनाया, क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी है, अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी में अंधेरों में तुम्हें कौन सीधा रास्ते पर चलाता है, वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, बारिश से पहले हवाएं कौन चलाता, अइलाहुम मअल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और भी अल्लाह के साथ, अम्मन यब्दउल खल्क़, मखलूक को किसने पहली दफ़ा पैदा किया, सुम्मा युईदु, दोबारा कौन पैदा करेगा, वमन यरज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़, आसमान व ज़मीन में तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है, अइलाहुम मअल्लाह, अल्लाह के साथ कोई और भी है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर कोई है तुम्हारे पास दलील तो ले आओ। तो इससे पता चलता है कि ज़मीन और आसमान को पैदा करना, बारिशें उतारना, सब्ज़ा उगाना और ज़मीन को बिछौना बनाना, इसके दरमियान में नहरें बनाना, पहाड़ बनाना, पानियों के दरमियान में पर्दे कायम करना और मुसीबतें दूर करना, परेशानियां दूर करना और सीधे रास्ते की रहनुमाई करना, हवाओं को भेजना, रिज़्क़ देना और मखलूक को पहली दफ़ा पैदा करना, दोबारा पैदा करना, ये सारे काम किसके हैं, अल्लाह के हैं। कहा अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी है, तो जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मतलब है इंसान इस बात की नफ़ी करता है कि अल्लाह के अलावा ना कोई खालिक है, ना कोई मालिक है, ना कोई राज़िक है, ना कोई इज़्ज़त देने वाला, ना कोई ज़िल्लत देने वाला, ना कोई बीमारी देने वाला, ना कोई शिफा देने वाला, ना तकलीफ़ दूर करने वाला, कोई काम करने वाला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह सिर्फ़ एक है। इस सूरत के इस मज़मून ने इलाह को, उसके मज़मून को वाज़े कर दिया कि इलाह वो ज़ात होती है, वो हस्ती होती है कि जो ये सारे काम करती है और ये काम सिर्फ़ अल्लाह के। अगली आयत में फरमाया कि गैब की बात अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, गैब की बात अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं है। वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, और उनको तो पता ही नहीं है कि कब उन्हें उठाया जाएगा। तो अल्लाह के जितने भी अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, गैब का इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा है, अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। कहा कि लोगों को तो इतना पता नहीं है कब वो उठाए जाएंगे। हाँ, ये कि अल्लाह अपने नेक बंदों को, अंबिया किराम को बहुत सारी गैब की बातें बताते हैं, लेकिन इल्म गैब जो हर वक्त हर एक के बारे में सब कुछ जानना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसियत है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगले इसी सूरत के अगले सफ़े में ये फरमाया कि वमा मिन गायबतिन फ़िस समाइ वल अर्ज़ि इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, अल्लाह ने सब कुछ एक किताब लोहे महफूज के अंदर लिख दिया। और जो लोग आप दुनिया में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह क़यामत वाले दिन उनके दरमियान फ़ैसला करेगा। फरमाया सब लोग अल्लाह के सामने एक मैदान में जमा हो जाएंगे और उस वक्त सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन और आसमान की सब निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। आजिज़ ज़लील हो के सारे अल्लाह के सामने आएंगे। जो नेकी करेगा उसे बदला मिलेगा, जो बुराई करेगा तो उसे उल्टा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह नमल को ख़त्म कर दिया। इसके बाद सूरह क़सस है।
سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے بہت تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. شروع سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم ان کو ایک بکس کے اندر ڈال دو اور پھر دریا کے اندر ڈال دو. وہاں سے فرعون کے دربار میں جانا، اس کی پرورش پانا، پھر وہاں سے مدین کی طرف جانا اور وہاں سے واپس آنا، پھر فرعون کے دربار میں نبوت کا اعلان اور اس کو دعوت دینا، یہ سارے واقعات تفصیل سے اس سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. اس کے بعد یہ قصے بیان کر کے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی. فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، معبود صرف وہ ہے اور رات دن کا جو نظام ہے وہ اللہ نے بنایا. اگر اللہ رات بنا دے کوئی دن نہیں لا سکتا، اللہ دن بنائے کوئی رات نہیں لا سکتا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رات اور دن بنایا، دن کو معاش کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا. اس کے بعد آخر میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، قارون، کافر تھا اور بنی اسرائیل میں تھا. اس کو اللہ رب العزت نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. اس کا قصہ بیان کیا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں تھیں نا وہ بڑی بڑی جماعتیں اٹھاتی تھی اس کو. تو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، کہا کہ تکبر نہ کرو اور مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، اس میں اللہ کا حق پہچانو اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس نے کہا یہ میرا ذاتی کا مال ہے، اور ہر مالدار یہ سمجھتا ہے جو فاسق فاجر ہوتا ہے کہ میرا ذاتی کمال ہے کہ میں مال میرے پاس ہے، حالانکہ اللہ کا دیا ہوتا ہے. ایک دن بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ قارون جو ہے وہ نکلا تو لوگوں نے کہا، رش کی نگاہوں سے دیکھا کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جو قارون کے پاس تھی. ایمان والوں نے کہا، علم والوں نے کہا، اللہ کے بندو، اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے آخرت میں بدلہ ہے وہ بہت بہتر ہے. فرعون کا خزانہ، قارون کا خزانہ کچھ بھی نہیں. چنانچہ ایک دن اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا تو اس کا مال دولت جماعت کوئی اسے بچا نہ سکے. اب جو لوگ کل کہہ رہے تھے کہ ہم قارون کی طرح ہو جائیں تو انہوں نے شکر کیا کہ کاش اللہ نے ہمیں قارون کی طرح نہیں بنایا. اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت کا گھر ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، عاجزی اختیار کرتے. والعاقبۃ للمتقین، متقیوں کے لیے اچھا انجام ہے. دنیا کی دولت اللہ سب کو دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بعض دفعہ زیادہ دے دیتا ہے، لیکن اچھا انجام آخرت میں متقیوں کا. اس کے بعد اسی 20ویں پارے کے آخر میں سورہ عنکبوت ہے، اور سورہ عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہتے ہیں. اس کے اندر مکڑی کی ایک مثال دی گئی. شروع میں ایمان والوں پر جو مکہ مکرمہ میں تکلیفیں آ رہی تھیں اس میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم صرف اللہ پر ایمان لائے، اتنا کہہ کر ہماری جان چھوٹ جائے گی، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے آزمائشیں، تکلیفیں آئیں گی. پہلے لوگوں پر بھی آئی تھی اور اب بھی آئیں گی. اور جو اللہ کی بات نہیں مانیں گے وہ قیامت والے دن اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، جن کو گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں پر تفصیل سے بیان کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا 950 سال دعوت دی. اور بڑی عجیب زندگی گزری اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام. 950 سال قوم کو سمجھاتے رہے. کئی ان کی نسلیں ختم ہو گئی لیکن لوگ نہیں مانتے. جب صحیح اللہ کے پیغمبر مایوس ہو گئے ان سے تو پھر انہوں نے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ. چنانچہ اللہ نے پوری قوم کو پھر غرق کر دیا. اس کے بعد لوط علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور قوم عاد، سمود، فرعون، قارون، ان قصوں کی طرف اشارہ کیا اللہ نے سورہ عنکبوت میں. آخر میں فرمایا کہ جو لوگ جتنے اللہ کے نافرمان تھے اللہ نے ان کو تباہ کیا، گناہوں کی وجہ سے تباہ کیا. کسی پر تیز ہوا اللہ نے بھیجی، کسی پر چیخ بھیجی، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے.
آخر میں اللہ رب العزت نے ایک مثال دی، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، کسی سے مدد مانگنا ایسا ہے جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ فرمایا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر۔ تو اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنا یہ مکڑی کا جالا ہے، اس لیے انسان کو توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہاں پر اسی کے ساتھ ہی 20ویں پارے کے جو مضامین ہیں وہ ختم ہوئے، اور یہ سلسلہ جو ہم نے یکم رمضان سے شروع کیا تھا آج اس کا آخری درس تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آخر رمضان تک چلتا رہتا، لیکن چونکہ آج جمعے کا دن ہے اور رمضان کی 20 ہے، اور ظاہر ہے کہ آج شام سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو اس لیے اعتکاف کی جو مصروفیات ہوتی ہیں اس میں ہم ترغیب یہ دیتے ہیں کہ تمام لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھیں، کوشش کریں۔ اس لیے اس سلسلے کو جو یکم رمضان سے شروع ہوا تھا آج کے درس میں انشاءاللہ ختم کریں۔ آج چند باتیں اسی آخری عشرے کے متعلق چند باتیں توجہ سے سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا تھا تو بہت زیادہ آپ عبادت کے اندر مشقت فرماتے تھے۔ بعض دفعہ تو آپ پورا رمضان المبارک کی اعتکاف فرماتے تھے، لیکن آخری عشرہ تو خاص طور پر آپ پورے کا پورا عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے، اپنا تہمد مبارک مضبوط باندھ لیتے تھے اور لمبا قیام فرماتے تھے۔ تو آخری عشرے کے اندر کچھ عبادات ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے، جن میں خاص طور پر اعتکاف کی عبادت۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ گیا کہ اللہ تو نے مجھے معاف کرنا ہی کر، تو اپنا بستر لا کے اللہ کے در پہ آ کے پڑ گیا انسان۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کسی کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے تو وہ اس کا جو کام ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، اور ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد جا کے مسجد میں جا کے ڈیرا ڈال لیں، سال کے باقی جتنے دن ہیں وہ ہم دنیا کے کام کاج کرتے رہتے ہیں، یہ 10 دن کم از کم نکال کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں۔ 350 راتیں ہم نے گھروں میں گزاری، 10 راتیں اللہ کے گھر میں ہماری گزر جائیں تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں تقریباً ہر سال اعتکاف فرما۔ ایک دفعہ آپ کسی عذر سے نہیں کر سکے، اگلی دفعہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس لیے اعتکاف سنت ہے اور اس کو کرنا چاہیے، اور یہ سنت عمل یہ صرف سال کے 10 دنوں میں ہو سکتا ہے، نہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ نفلی اعتکاف تو ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنت والا جو ثواب ہے وہ انہی 10 دنوں کے اندر۔ تو مرد مسجد کے اندر اور عورتیں گھروں کے اندر ایک جگہ بنا لیں اور اس جگہ کے اندر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یہ پردہ جو ہم لگاتے ہیں، پردہ بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ ایک یکسوئی ہوتی ہے، انسان اس کے اندر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو ایک تو 10 دن کوشش کریں اعتکاف کی۔ اعتکاف کا جو اہم مقصد ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیلۃ القدر اللہ نے اس امت کو ایک انعام دیا ہے کہ وہ انعام کسی امت کو نہیں ملا جو اس امت کو صرف ملا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کی واضح آیت ہے، پوری سورت قرآن نے اتاری ہے کہ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کی 83 سال بند، تو لیلۃ القدر کی ایک رات 83 سال سے افضل ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بتا دی گئی، آپ تشریف لائے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے، 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا تو آپ کو بھلا دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اسی میں آپ بہتری ہے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ آپس کے اندر جھگڑا، لڑائی، نا اتفاقی اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی بہت بڑی خیر سے اللہ نے امت محروم ہوگی، اس بڑی خیر سے، اس جھگڑے کی وجہ سے۔ لیکن اسی میں اللہ کی طرف سے ایک اور بہتری ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہر رات میں کوشش کر کے انسان اس کو تلاش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آخری عشرے کا فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو اور اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔
زیادہ حدیث میں 27ویں رات کا آتا ہے، بعضوں میں 23ویں کا، 25ویں کا، 29ویں کا بھی آتا ہے، 21ویں رات کا بھی آتا ہے۔ تو ان 5 راتوں کو خاص طور پر ہم عبادت کریں۔ تو اعتکاف کرنے والے کا یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کے اگر وہ سویا بھی رہتا ہے تب بھی وہ اللہ کے گھر میں اس کا مسلسل عبادت اس کی لکھی جا رہی۔ تو اس لیے 10 دن کا اعتکاف خاص طور پر کرنا چاہیے۔ عورتیں گھروں کے اندر کریں اور مرد مسجد کے اندر کریں، اور اگر جو لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ 5 راتیں تو مسجد میں گزاریں، اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان کے اندر اللہ کی عبادت کیجیے۔ اور اگر عبادت زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو آخری درجہ پھر یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی جو نماز ہے وہ جماعت سے پڑھیں۔ عشاء کے فرض اور فجر کے فرض جماعت سے ضرور پڑھیں، آخری درجہ یہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عشاء کے فرض جماعت سے پڑھتا ہے تو اللہ آدھی رات عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو فجر کے فرض جماعت سے پڑھتا ہے تو پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو عشاء اور فجر کے فرائض اگر ہم نے جماعت سے پڑھ لیے تو پوری رات عبادت کے اندر لکھی۔ عام دنوں کے اندر بھی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان کے اندر خاص کر آخری عشرے میں بہتر تو اعتکاف کریں، نہیں تو آخری راتوں میں عبادت کریں۔ تاک راتوں میں یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم درجہ پھر یہ ہے کہ آخری یہ جو نمازیں ہیں نا وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ ذکر اذکار کر لیں، کچھ دعائیں مانگ لیں۔ صبح سحری میں آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں سحری سے، عام وقت سے، اور اس میں کچھ نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا مانگیں۔ اور باقی جو اعتکاف کرنے والے حضرات ہیں وہ اعتکاف کے اندر خاص طور پر عبادت کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے اپنی راتوں کو عبادت کے اندر لگایا جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کے اندر رات کو سونا جائز ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ رات کو آپ سو سکتے ہیں، جس وقت تک آپ کی طبیعت میں نشاط ہے، چستی ہے، آپ عبادت کریں۔ جب زیادہ طبیعت میں سستی آ رہی ہے پھر آپ سو جائیں، پھر 1-2-4 گھنٹے نیند کر کے پھر اٹھ جائیں، پھر اللہ کی عبادت کریں۔ اور تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، وابین کا، ان نوافل کا اہتمام کریں۔ کوشش کریں قرآن پاک جتنے زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت اس میں کی جائے اور ذکر اذکار کیا جائے۔ تو خاص طور پر جو کچھ اذکار ہیں وہ بڑے افضل ہیں، جن میں کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود پاک ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر۔ یہ 6-7 اذکار ہیں جن کے بہت زیادہ فضائل حدیث میں ہیں۔ تو یہ کوشش کریں ان سب کی ایک ایک تسبیح جو ہے صبح شام پڑھ لی جائے۔ خاص طور پر اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات اس کا اہتمام کریں۔ اور ایک اور خاص چیز جو ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اور رمضان میں کرنے کی ہے وہ ہے دعا۔ آج جمعے کا دن ہے، آج سے شروع کر دیں۔ جمعے والے دن قبولیت کی ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اور اکثر حدیث کے مطابق وہ گھڑی عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان۔ تو جمعے والا دن تو عصر کے بعد مغرب تک تو مسلسل اس میں دعا میں گزاریں، جتنا زیادہ ہو سکے۔ اگر سارا ٹائم نہیں ہو سکتا تو کم از کم آخری آدھا پونا گھنٹہ تو دعا میں گزاریں۔ اور اعتکاف کے اندر بھی اور ویسے آخری عشرے میں دعا پر بہت زیادہ وقت لگائیں۔ دعا میں آپ بیٹھ کر توجہ دھیان سے بھی مانگ سکتے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے، سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے۔ لیکن اگر اس میں مشکلات ہیں، مصروفیت زیادہ ہے یا تھک جاتا ہے بندہ، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعا جاری رکھیں، زبان کو بند نہ کریں۔ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ آخرت کی منزل آسان فرما۔ یہ مسلسل یہ دعائیں مانگتے رہیں جتنا زیادہ ہو سکے۔ اور خاص طور پر 2 دعائیں تو اللہم اجرنی من النار، اللہم ادخلنی الجنہ، یا اللہ جنت میں داخل فرما، یا اللہ جہنم سے بچا۔ جتنا زیادہ ہو سکے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے اولاد کے لیے مانگیں، گھر والوں کے لیے مانگیں، دوسرے مسلمانوں کے لیے مانگیں جو یہاں پر سامنے موجود نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دعا جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے فرشتہ اس کے حق میں آمین کہتے ہیں۔ تو خاص طور پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ اور پھر جو ہمارے والدین، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ جو دنیا سے جا چکے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو رمضان میں خاص طور پر اس آخری عشرے کے اندر دعا کا بہت زیادہ اہتمام ہو۔ چند گھڑیاں، قرآن نے کہا ایام معدودات، چند دن ہیں، گزر جائیں گے، اور پھر کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم ہوں یا نہ ہوں، قبر میں پہنچ چکے ہوں، شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس سے جتنا ہو سکے اس اوقات کی قدر کریں اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔
مجھے بھی خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے، دنیا آخرت کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔